अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं तुराब नकवी। अपने जानी खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म ने नेशनल डिफेंस कम्प्लेक्स और दीगर इदारों पर पाबंदी को बिला जवाज़ करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने दो टोक ऐलान किया कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम 24 करोड़ अवाम का प्रोग्राम है। जौहरी प्रोग्राम जारियत नहीं दिफा के लिए है। पाकिस्तान को दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ चैलेंजेस दरपेश हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं। दहशतगर्दी के खात्मे तक तरक्की के हमारी काविशों के समरात अवाम को नहीं मिल पाएंगे। दहशतगर्द पाकिस्तान के 24 करोड़ ये अवाम का ये प्रोग्राम है, जो उनके दिलों से भी उनको अपने अजीज़ हैं। उनको न्यूक्लियर जो सिस्टम है वो एग्रेसिव हो, ये तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई अगर एग्रेशन होता है, हमारा सिर्फ और सिर्फ डिटरेंस के तौर पर हम इसको अपना दिफा करेंगे। फॉरेन ऑफिस ने एक भरपूर कॉम्प्रिहेंसिव जवाब दिया है, लेकिन एक बात तय है, दहशतगर्दी जो दोबारा आई है, जब तक कि इसका दोबारा सर नहीं कुचला जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ के कवानीन से हम आहंग है। मिलिट्री कोड से मुतालिक अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के बयान पर दफ्तर खारजा का जवाब। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान इंसानी हकूक़ की तमाम बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों पर अमल पैरा है। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक फौजी अदालतों के फैसले दिए गए हैं। पाकिस्तान जमहूरियत, इंसानी हकूक़ और कानून की हुक्मरानी के फ़रोग़ पर यकीन रखता है। पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ आला अदालतों की नज़रसानी का मुकम्मल इख्तियार देता है। पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ और बुनियादी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाता है। फौजी अदालतों के फैसले पार्लियामेंट के मंजूर करदा कवानीन के तहत किए गए। पाकिस्तान GSP+ स्कीम और इंसानी हकूक़ कन्वेंशन पर अमल दरामद के लिए पुरअज़म है। पाकिस्तान आलमी इंसानी हकूक़ के कवानीन पर बगैर किसी इम्तियाज़ और दौरे मेयार के अमल दरामद करेगा। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन समेत आलमी शराकतदारों से मुस्बत और तामीरी मुकालमे के लिए तैयार है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने क्रिसमस के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम जामे पुरअमन माशरे के क़याम के लिए काम करने की तरगीब दिलाता है। ऐवान सदर के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान और दुनिया भर के मसीही बरादरी को क्रिसमस की दिली मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि क्रिसमस इंसानियत के लिए एक आफाकी पैगाम लाती है। क्रिसमस मोहब्बत, सखाफत, रहम, इत्तेहाद और उम्मीद की तरगीब दिलाती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत, हमदर्दी और अमन का पैगाम दिया। आईन पाकिस्तान तमाम शहरियों को बुनियादी हकूक़ की ज़मानत देता है। कौमी यकजहती और तरक्की के लिए तमाम शहरियों के हकूक़ की पासदारी नागुज़ीर है। सदर मुमलिकत ने कहा कि क्रिसमस पर पाकिस्तान की तरक्की में मसीही बरादरी के किरदार का एतराफ़ करते हैं। उन्होंने कहा, हमें अदम बर्दाश्त और इम्तियाजी सलूक की हौसला शिकनी करना होगी। यकीनी बनाना होगा कि पाकिस्तान में हर शख्स का इज्जत और एहतराम किया जाए। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में क्रिसमस की तकरीबात जारी हैं। गिरजा घरों में दुआया तकरीबात मुनक्किद की गईं। गिरजा घरों को बरकी कमकमों से सजा दिया गया। मसीही बरादरी मजहबी तकरीबात में इंतहाई जोशो खरोश से मना रही है। पेशावर में सेंट जॉन्स कैथेड्रल चर्च में क्रिसमस नाइट की बड़ी दुआया तकरीब हुई। मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द और ख़वातीन समेत बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा समेत मुल्क भर के गिरजा घरों में तकरीबात मुनक्किद की गईं। मसीही बरादरी की बड़ी तादाद ने तकरीबात में शिरकत की। बड़ों के साथ बच्चे भी क्रिसमस मनाने में मसरूफ़ हैं। बच्चों का कहना है कि इस मौके पर हमें बहुत से तोहफ़े मिलते हैं और हम भी दूसरों में तोहफ़े तकसीम करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने क्रिसमस पर क्रिश्चियन बरादरी दुनिया भर के मसीहियों के लिए खुशियों और मोहब्बतों का पैगाम दिया है। आपको बताएं, वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि हुकूमत पंजाब तमाम अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी फलाह बहबूद के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। फ़ख्र है कि पंजाब पाकिस्तान में बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी का मरकज़ है। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और बेहतर ज़िंदगी के लिए पुरअज़म है। यह हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि हुकूमत पंजाब बहुत जल्द मिनॉरिटी कार्ड का इजरा कर रही है। मिनॉरिटी कार्ड से नादरा अक़लियती बहन भाइयों को माली मावनत फराहम की जाएगी। दुनिया भर में क्रिसमस के रंग अरूज पर पहुंच गए। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोरंटो और मेक्सिको समेत दुनिया के कई बड़े शहरों में तकरीबात का इनेकाद। मसीही बरादरी मजहबी त्यौहार को भरपूर अंदाज से मनाने में मसरूफ़ है।
کہیں بازار سج گئے تو کہیں گھروں کے باہر کرسمس ٹری سجایا گیا۔ کرسمس کے سلسلے میں گرجا گھروں کی بھی تزئین و آرائش کی گئی۔ کرسمس کے آخری لمحات میں شاپنگ مالز اور سٹورز پر بھی شہریوں کا رش۔ سانتا کلاus خوشیاں بکھیرنے کے لیے سفر پر نکل پڑے۔ چھوٹے بچے اور نادرا میں تحائف تقسیم کرنے لگے۔ ہسپتالوں میں بچوں کو تحائف دینے کا انوکھا انداز۔ ٹیکساس میں جون لائٹ روم میں گلیاں بازار کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا۔ خوشبوؤں کا شہر پیرس کرسمس کے موقع پر چکا چوند روشنیوں سے رنگ گیا۔ ایفل ٹاور، شاہراہیں، گلیاں، بازار رنگ و نور میں نہا گئے۔ چاکلیٹس کی خرید و فروخت عروج پر پہنچ گئی ہے۔ لوگ تحفے تحائف خریدنے کے لیے شاپنگ مالز کا رخ کر رہے ہیں۔ پیرس سے دیکھتے ہیں بلال محمد خان کی یہ رپورٹ۔ پیرس کے بازار، گلیاں، گھر اور شاپنگ مالز سجاوٹ کے سامان سے بقائے نور بنے ہوئے ہیں۔ ایسے میں خوشبوؤں کے شہر پر دلہن کا سا گما ہوتا ہے، جہاں رنگ و نور برساتی روشنیاں دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہیں۔ کرسمس کی تیاریوں نے گویا شہر کی فضاؤں میں رنگ سا بھر دیا ہے، جسے دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ شہر کی سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ سیاحوں کا رومانوی شہر پیرس اور یہاں کی مشہور شاہراہ شانزے-لیزے دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے ہمیشہ سے مرکز نگاہ رہتی ہے۔ جوں جوں کرسمس قریب آ رہا ہے، بازاروں میں غیر معمولی رش نظر آنے لگا ہے۔ عورتیں، بچے، بوڑھے اور نوجوان سبھی اپنے پیاروں کے لیے تحفے تحائف خریدنے اور اپنے گھروں کو سجانے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ کرسمس کے تہوار کو منانے کے لیے لوگ اپنے گھروں کو بھی خوبصورتی سے سجا رہے ہیں۔ دوسری جانب فرانس بھر میں سیکیورٹی کے بھی انتہائی سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔ یونانی دارالحکومت ایتھنز کے ٹاؤن ہال کے قریب مرکزی پارک میں ہر سال کی طرح اس سال بھی بلدیہ ایتھنز کی طرف سے کرسمس ایوننگ نائٹ آف ورشپس منائی گئی۔ ایونٹ میں بچوں، خواتین سمیت ہزاروں کی تعداد میں تمام عمر کے شہریوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر آتشی لالٹینیں فضا میں چھوڑی گئیں، جس سے بچے بہت محظوظ ہوئے۔ موسیقی کی خوبصورت دھنوں پر خوبصورت لائٹس نے ایتھنز کے آسمان کو خوبصورت رنگوں میں رنگ دیا۔ خراب موسم اور شدید سردی کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں لوگ خوبصورت لمحات کو دیکھنے کے لیے ایتھنز کے مختلف علاقوں سے آئے ہیں۔ ایونٹ میں یونان میں مقیم پاکستانی نوجوانوں کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی اور یونان کے عوام کو کرسمس کی مبارکباد پیش کی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے 148ویں یوم پیدائش پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ قائد اعظم نے وہ کر دکھایا جسے بہت سے لوگ ناممکن سمجھتے تھے، اور ان کی انتھک محنت کی بدولت ہمیں ہمارا وطن واپس معروض وجود میں آیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ آج ہم بانی پاکستان بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا 148واں یوم پیدائش منا رہے ہیں، اور ان کی غیر معمولی بصیرت، غیر متزلزل ہمت اور بے مثال عزم کی یاد تازہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قائد اعظم کی جدوجہد کا سفر یقین کی طاقت اور محنت اور لگن کے ذریعے خوابوں کی تعبیر کا ثبوت ہے۔ جب ہم آج کے دن ان کی سالگرہ منا رہے ہیں تو آئیے قائد اعظم کی میراث سے سبق حاصل کریں اور ان اقتدار کے لیے اپنی وابستگی کا اعادہ کریں جن کے لیے انہوں نے جدوجہد کی ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف سروسز چیفز اور افواج پاکستان کا بابائے قوم کو خراج عقیدت ISPR کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا، مسلح افواج قائد اعظم کے لازوال ویژن اور بے مثال قیادت کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ بابائے قوم کی انتھک کوششوں نے عوام کو متحد کیا، خود مختار اور آزاد پاکستان کی بنیاد رکھی۔ آج کے دن اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کے رہنما اصولوں کے لیے غیر متزلزل وابستگی کی تجدید کرتے ہیں۔ دوسری جانب مسلح افواج کی طرف سے کرسمس کے پرمسرت موقع پر مسیحی برادری کو دلی مبارکباد۔ ISPR کا کہنا ہے مسیحی برادری سے یکجہتی کے لیے ہم محبت، اخوت، امن کی اقدار کا جشن مناتے ہیں۔ مسلح افواج قوم کی حفاظت اور وطن کی خدمت کے لیے پرعزم ہیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے نوجوانوں کو اپنا حق حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی۔ اسلام آباد میں بیٹھے بزرگوں کو گیمز، نیٹ فلکس اور سافٹ ویئر کا کیا پتہ۔ انفراسٹرکچر اب موٹر وے نہیں، براڈ بینڈ ہے۔ تعلیم کے ذریعے تمام بندوقوں والوں کو آپ نے شکست دینی ہے۔ نوجوانوں نے، پورے معاشرے نے جدوجہد کر کے اپنا بل آف رائٹس حاصل کیا۔ ویسے ہی ہمیں ایک ڈیجیٹل ایج کے لیے، ہمارا نیا نسل کے لیے ایک ڈیجیٹل بل آف رائٹس کے لیے جدوجہد کرنا پڑے گا، جمہوری طریقے سے، پرامن طریقے سے۔
آپ نے ہمیں مطلب حکومت کو اکاؤنٹیبل رکھنا، آپ نے ہمارے ان کوششوں کو ریزسٹ کرنا ہے، آپ نے اپنے جو رولز ہے، جو حق ہے، جو رائٹس ہے، وہ حاصل کرنا ہے۔ رہنما پی ٹی آئی شیر افضل مربت نے کہا ہے ملک میں انصاف کو پامال کیا جا رہا ہے، اقبال جرم کرنے پر کسی ملزم کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ آرٹیکل 8 کی موجودگی میں فوجی عدالت میں سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ 9 مئی اور 26 نومبر واقعات کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے۔ ڈی چوک آنے پر ہمارے کارکنوں پر بدترین تشدد کیا گیا۔ ہمارے مذاکرات حکومت سمیت تمام جماعتوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، سیاسی قوتوں کو آپس میں بیٹھ کر ٹی او آرز بنانے چاہیے۔ القادر ٹرسٹ کیس ہے، یہ محض قانون کے ایبیوز آف دی پروسیس آف لا کے مترادف ہے، صرف قانون کا جو ہے ایبیوز کیا جا رہا ہے۔ دنیا بھر کی تمام جورسڈکشن میں فوج کی جو عدالتیں ہوتی ہیں اس کو عدالت کہا ہی نہیں جاتا ہے، وہ ٹریبیونل ہوتی ہے، اور ان ٹریبیونلوں کے ذریعے کینٹونمنٹس پہ جو پتھراؤ یا گھیراؤ جلاؤ ہوا ہے یہ جرم ہے، کوئی بندہ مرا نہیں ہے پورے پاکستان میں۔ اس کی سزائیں سویلین کو دی جا رہی ہیں۔ پولیس کے سامنے کسی بھی اقبال جرم کو جو ہے ڈسکریڈٹ کرتا ہے، اس کی کوئی قانونی اہمیت نہیں ہے، اور اسی اقبال جرم پہ فوجیوں نے سزائیں دے دی ہے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ نے کہا ہے پی ٹی آئی سے بات کے لیے تیار ہیں، ٹائم فریم اگر وہ مقرر کرنا چاہیں گے تو بالکل ہو جائے گا۔ اگر پی ٹی آئی جلد کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتی ہے تو ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ ملزم کو جوڈیشل کسٹڈی میں حکومت کیسے رہا کر سکتی ہے؟ ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے مذاکرات شروع نہیں کیے۔ امریکہ عافیہ صدیقی کو رہا کر دے تو ہم بانی پی ٹی آئی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ حزب اختلاف اور حزب اقتدار میں باہمی سطح پر بات چیت ہونی چاہیے۔ حامد رضا مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان مقرر کر دیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بریسٹر گوہر نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کی۔ کہا بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کے ٹائم فریم مقرر کیا ہے، 2 جنوری کو ہمارے تمام کمیٹی ممبران مذاکرات کا حصہ ہوں گے۔ ہم تحریری طور پر اپنے مطالبات حکومت کے سامنے رکھیں۔ انہوں نے کہا بانی پی ٹی آئی پر تمام مقدمات سیاسی ہیں، ان سب میں ضمانت ہو چکی ہے۔ مذاکرات خان صاحب کو میں نے بتایا ہے، جو مذاکرات شروع ہوئے، خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے، اس ٹائم فریم کے اندر اس میں کوئی پیش رفت ہونی چاہیے۔ اگلے دور کے لیے دیکھو ہم اپنا انشاءاللہ چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہمارے مطالبات ہیں وہ رکھیں گے حکومت کے سامنے، کمیٹی کے سامنے ہم ان کو رکھیں گے۔ نہیں دیکھیں، یہ کمیٹی خان صاحب نے بنائی ہے، اس میں ہمارے باقی بھی ساتھی نہیں ہیں، لیکن سمجھتا ہوں کہ بڑے عرصہ کی جب آپ کے اختلافات رہو اور پاکستان کی سیاست جیسی جگہ میں آپ انوالو ہو تو سم ٹائم تو لیکن پر امید تو ہے، اور پر امید ہونے چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اب ایک سارے مسائل کا ایک حل ضرور نکل آئے۔ 2 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی یہ سارے لوگ موجود ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم ڈیمانڈ جو ہے وہ بھی ان رائٹنگ سبمٹ کریں گے۔ لاہور میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا مشاورتی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں پنجاب میں پیپلز پارٹی کے مقامی سطح پر درپیش مسائل کے حوالے سے مشاورت کی گئی۔ پیپلز پارٹی کے نون لیگ سے پنجاب میں تحفظات پر بھی گفتگو ہوئی۔ اجلاس میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان، پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف شریک ہوئے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، اعظم نذیر تاڑ، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان، سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب شریک ہوئے ہیں۔ سابق صدر عارف علوی نے کہا ہے کہ تبدیلی آنے والی ہے، ستارے حرکت میں آ گئے۔ بات چیت صاحب اقتدار سے کی جاتی ہے، موجود وہ لوگ سے مذاکرات کی ضرورت نہیں۔ جہاں مسائل ہوں ثالثی وہاں ہوتی ہے، نہ کہ جہاں قبضہ ہو۔ مذاکرات میں جسے ہونا چاہیے تھا وہ ضمانت کرانے میں مصروف تھا، پہلے کیسز تو واپس لیے جائیں۔ یہ مصیبت میں پھنسا ہوا ہے یہ اتنا آدمی جو نیگوشیٹنگ ٹیم میں جس کو ہونا چاہیے تھا کل، وہ اس وجہ سے نہیں جا سکا کہ یہ بیل کرا رہا ہے۔ تبدیلی آنے والی ہے، ستارے ہیں نا، لوگ ستاروں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، کوئی جو ستارے ہیں وہ کانفرنس میں آ گئے ہیں، ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل۔ یہ ہے کہ لوگوں کے مقدمے، لوگوں کے مسائل حل ہوں۔ اصل ثالثی جو ہے وہ ان لوگوں کے درمیان ہوتی ہے جہاں جینوئن ڈفرینسز ہو۔ یہاں جینوئن ڈفرینسز نہیں ہیں۔ یہ عمران خان 2012 میں جب کہتا تھا کہ سب ڈاکٹر صاحب یہ سب اکٹھا ہو جائیں گے، ہمیں یقین نہیں آتا تھا۔ یہ کہ عمران خان صاحب کو رہا کر کے جناب ہاؤس اریسٹ میں کر دیں، یہ میں تو مشورہ دوں گا خان صاحب کو کہ یہ تجویز پر نہیں عمل کریں۔ اب میں کہتا ہوں جن لوگوں نے سیاست میں حصہ لیا یا لے رہے ہیں، سب کا ٹرائل ہونا چاہیے۔ عارف علوی آدھے تیتر آدھے بٹیر، وہ سیاسی شوشے چھوڑتے رہتے ہیں۔
وہ بتائیں اقتدار میں کیسے آئے, صدر کس طرح بنے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا علوی صاحب مذاکرات کے وقت عجیب بیانات دے رہے ہیں. تحریک انصاف اب لائن پر آ گئی ہے, ہم نہیں چاہتے سیاستدانوں کے کیس ملٹری کورٹس میں چلیں. آپ کور کمانڈر ہاؤس میں گھسو گے, جی ایچ کیو میں گھسنے کی باتیں کرو گے اور باقی جگہوں پہ گھسو گے تو ظاہر ہے وہ وہاں ٹیریٹری الگ ہوتی ہے, وہاں فورس الگ ہوتی ہے. ظاہر ہے جی ایچ کیو میں ملٹری پولیس ہوتی ہے, اسی طریقے سے کور کمانڈر ہاؤس میں بھی ملٹری پولیس ہوتی ہے. اگر وہاں آپ گھسو گے, وہاں پہ توڑ پھوڑ کرو گے تو کیس ان کی عدالت میں چلے گا نا. اس کو پازیٹیو لے رہا ہوں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پی ٹی آئی کو, کی لیڈرشپ کو, کہ دیر آئے درست آئے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈائلاگ, اور وہ بھی پولیٹیکل سیاسی لوگوں سے ڈائلاگ ہی ان کے لیے سولیوشن ہے, اور اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. عارف الوی میں نے کہا نا کہ جی آدھا تیتر آدھا بٹیر, کچھ لوگ مذاکراتی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں اور عارف الوی صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے خواہ مخواہی سیاسی شوشے چھوڑتے ہیں. وہ چونکہ وہ چاہتے ہی ہیں نا کہ ان کا لیڈر جیل میں رہے, مذاکرات نہ ہو تو کہ ان کا لیڈر جیل میں رہے اور پیچھے وہ اپنے مزے کرتے رہے, ان کی دکان چمکتی رہے. عارف الوی صاحب آپ خود جو ہے آپ کو ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے کہ آپ اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے کوششیں کریں. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے کہ فارم 47 کی حکومت کے ساتھ مجبوری میں مذاکرات کر رہے ہیں. مذاکراتی ٹیم کی بانی پی ٹی آئی تک رسائی ہونی چاہیے. کمیٹی نے اسیروں کی رہائی 9 مئی 26 نومبر اور عام انتخابات پر جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مطالبہ کیا ہے. ایک مجبوری کے تحت ہم لوگ یہ نیگوشیشنز کر رہے ہیں. مجبوری کیا ہے کہ اس وقت آپ کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ گورنمنٹ میں فارم 47 کی گورنمنٹ ہے. کہ ہماری ایکسس وزیر اعظم عمران خان صاحب تک ہماری نیگوشیٹنگ ٹیم کی ہونی چاہیے. باقی اسیران جن پہ غلط کیسز لگے ہوئے ہیں ان کی رہائی کے اوپر ہماری ڈیمانڈز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ابھی ثانیہ 26 نومبر اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن, 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن, اور ہماری جو الیکشن جو ہمارا ہوا تھا 8 فروری کا اس کے اوپر بھی ایک کلیئر کٹ کمیشن یا پھر اس پہ تحقیقات اور فریش الیکشن. یہ ہماری ڈیمانڈز ہیں. ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ ہماری صاف ستھری ہے کہ جی گولی کس نے چلائی, اس فیصلے کو ملٹری کورٹس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کو خوشائن قرار دے دیا. کہا پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مذاکرات کی بات کی ہے, لیکن پی ٹی آئی کے لوگ مذاکرات بھی کرتے ہیں اور حکومت کو گالیاں بھی دیتے ہیں. دراصل انہیں مذاکرات کی آڑ میں این آر او چاہیے جو نہیں ملے گا. اے بی این نیوز کے پروگرام صبح کی سوچ میں گفتگو کرتے ہوئے گورنر کے پی نے بانی پی ٹی آئی کے رہائی کو خارج از امکان قرار دیتے ہوئے کہا کہ 9 مئی سیاسی کیس ہرگز نہیں ہے. دیکھیں اچھی بات ہے, پولیٹیکل پارٹیز میں ڈائلاگز ہونے چاہیے. پیپلز پارٹی بھی ڈائلاگز میں بلیو کرتی ہے, لیکن ڈائلاگز کی آڑ میں این آر او نہیں ملنا, یہ تو کلیئر کر دیا حکومت نے بھی ان کو. تو ان کا ہمیشہ یہ ڈبل پالیسی رہتی ہے کہ ادھر مذاکرات بھی کریں, ادھر حکومت کو گالیں بھی نکالیں اور یہ بھی کریں. ان کا اپنا ابھی ان کو یہ خود اتنے کنفیوژن کو خود نہیں سمجھ آ رہے ہم نے کرنا کیا ہے. 9 مئی سیاسی کیس ہے. بات کی حکومت کو بھی اور اسلام آباد کی پولیس کو بھی اور انٹیریئر منسٹر کو اس کو دیکھنا چاہیے کہ جب یہ لوگ آتے ہیں اور لائٹ بجھا کر آپ جب جاتے ہیں, پورے پاکستان کو آپ نے ستیہ ناش کیا ہوتا ہے, کنٹینر لگا لیتے ہیں, انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں, خندق کھود دیتے ہیں, مطلب ہے کہ روڈ بند کر دیتے ہیں. اگر وہ ایک دن میں 3 دن میں پہنچتے ہیں اور آپ نے ان کو آنے دینا ہے, فار ایگزامپل اگر آج حکومت چاہے اور ریاست چاہے کہ آپ نے اٹک پل کراس نہیں کرنی, تو میں کہتا ہوں کہ ان کا کوئی اور بھی کراس نہیں کر سکتے.